हालेलुया। उसी के अजीम जलाली कुदूस और बाबरकत नाम में आप सबको खुश है। हालेलुया। बहुत खूबसूरत प्रस्तुत की है कामरान ने। नाम आपको बरकत दे, आपको और ज्यादा अपने जलाल के इस्तेमाल करें। और कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब साज आवाज मिल जाते हैं तो खुदा का अमर आमीन। टॉपिक थोड़ा लेंथी है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसे 35-40 मिनट में उसको वाइंड अप किया जाए। कोशिश करेंगे कि थोड़े वक्त में ज्यादा कुछ सीख सकें। आज का जो अनुमान है वो है आफ्टर बैप्टिज्म। क्या है? बपतिस्मा लेते हैं ना, बपतिस्मे के बाद का कलाम है। बपतिस्मा लेने के बाद हमें क्या करना चाहिए, बपतिस्मे के बाद हमारी जिंदगी कैसी होगी। आमीन। ये टॉपिक बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही जिंदगियां तब्दील करने वाला टॉपिक है। आमीन। यीशु मसीह दुनिया का मुनज्जी है, इस बात पर ईमान रखते हैं। वो निजात देने वाला है। आमीन। और वो गुनाहों से भी हमें रिहाई देता है, हमारी जिंदगियों से गुनाहों को निकाल देता है। आमीन। और वो हर जिंदगी के जितने भी मसले मसाइल हैं, जितने भी गुनाह हैं, उनके सारे तसल्लुत को वो तोड़ता है। आमीन। कलाम मुकद्दस में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि इब्ने आदम कोई मुंह को ढूंढने, इब्ने आदम कोई मुंह को ढूंढने और जरा लाउडली कहे ना, ऊंची आवाज, मेरी आवाज से ज्यादा आपकी आवाज होनी चाहिए। साउंड की आवाज दब जाए, आपकी इतनी आवाज हो। आमीन। इब्ने आदम कोयमों को ढूंढने, आमीन। यीशु मसीह निजात देने के लिए आया था। यीशु मसीह हमें बरकत देने के लिए आया था। यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में ब्लेसिंग को जो है वो लाना चाहता था, ताकि जो लोग गुमराही में हैं, जो लोग अंधेरे में हैं, जो लोग परेशानी में हैं, खुदा उन्हें अंधेरों से, परेशानियों से निकालने के लिए आया था। आमीन। आइए आज इसी मसा में रहते हुए और खुदा का कलाम सुनेंगे। मेरे साथ निकालेगा यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 29वीं आयत हम देखेंगे। पहला बाब और उसकी 29वीं आयत जी कलाम मुकद्दस में देखेंगे। पास्टर समर के साथ मिलकर हम पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 29वीं आयत। खुदावंद के जिस्म की बख्श कलाम में से, अहद जदीद में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 29वीं आयत कलाम खुदा में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 29। उसमें यूं मरकूम है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। कलामे खुदा का बड़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। सब लोग बैठे, तशरीफ रखें, सब लोग बैठ जाएं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, इस्तबागी बपतिस्मा देने वाला,
کیا کہتا ہے؟ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے. کیا کہتا ہے؟ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اور اس نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ میں تیرے گناہوں کے لیے نہیں آیا, یا میں تیرے لیے نہیں آیا, یا میں تیرے لیے میں خون نہیں بہا رہا, بلکہ یوحنا نے پہلے پیشن گوئی کی, پہلے بتایا لوگوں کو کہ وہ خدا کا برہ ہے. تصدیق کر دی, اشارہ کر دیا, کہا کہ یہ خدا کا برہ ہے. دیکھو, کیونکہ جب اس کی طرف آ رہا تھا تو لوگ یوحنا کی طرف دیکھ رہے تھے, لوگ یوحنا کی طرف متوجہ تھے, لیکن یوحنا نے کس طرف توجہ کرائی؟ یسوع کی طرف. اس نے کہا وہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. میں تو اس کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق. خوبصورت بات ہے, آمین. یہ ہمارے لیے بابرکت بات ہے. اور ہم واقعی اگر یسوع کو تکتے ہیں, یسوع کو دیکھتے ہیں, تو ہمارے گناہ ہمیں یاد آتے ہیں, اور ہم اس بات میں شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمارے تمام گناہوں کے لیے صلیب پر اپنا خون بہا دیا ہے, تاکہ ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. جب یسوع شمعون کے گھر کھانا کھانے کے لیے گیا تھا تو اس وقت ایک عورت اس کے پاس آئی تھی, اور اس نے اس کے پاؤں کے اوپر اپنے آنسو بہائے اور بالوں سے اپنے اس کے پاؤں جو تھے وہ پہنچے تھے. اور شمعون کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر یہ خدا کا برہ ہوتا, اگر یہ خدا ہوتا, اگر یہ نبی ہوتا, تو ضرور جانتا ہے کہ یہ کون سی عورت ہے, کیونکہ وہ گناہگار عورت تھی. اور یسوع نے کہا کہ جس کے گناہ زیادہ معاف ہوئے وہ زیادہ خدا سے پیار کرتا ہے. آمین. اور جس کے کم گناہ معاف ہوں گے وہ کم خدا سے محبت کرتا ہے. آمین. ہم جتنے زیادہ گنہگار ہوں گے, جتنے ہمارے اندر سے جتنی بھی برائیاں خدا نکالے گا, ہم اتنا ہی زیادہ خدا سے پیار کرنے والے ہوں گے. مرکز کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 15ویں آیت اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے, تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. آمین. جو ایمان لائے گا اور وہ کیا کرے گا؟ بپتسمہ لے, اور وہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا. نجات کسی اور کے وسیلہ سے نہیں ہے, صرف یسوع کے ذریعے سے. اور جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد ہماری زندگی جو ہے وہ اور زیادہ بابرکت ہو جاتی ہے. جی بھائی صاحب پڑھیے ذرا, نکالیے گا پہلا یوحنا اور اس کا 2 باب, یوحنا کا پہلا خط, اس کی پہلی اور دوسری آیت نکالیے. خدا جو ہے وہ بہت پیار کرتا ہے. اب شاید اس بات کو ریلائز نہیں کرتے کہ خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. جی پڑھیے گا. ہاللیلویہ. یوحنا کا پہلا خط, اس کا 2 باب اور اس کی ورس نمبر پہلی اور دوسری 1 اور 2. اس میں لکھا ہے, ہائے میرے بچوں, یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو, اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے, یعنی یسوع مسیح راست باز, اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے, اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی. آمین. آمین. کیسی بڑی بات لکھی گئی ہے کہ تم گناہ
نہ کرو. اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے. اور وہ کون سا مددگار ہے؟ یسوع مسیح راست باز. اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا صلیب پر. آمین. اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں؟ سب لوگ. یقیناً سب لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے. اور یہی بات یوحنا بھی ہمیں سکھا رہا ہے کہ وہاں پر ہمارا ایک مددگار ہے اور وہ ہے جو ہمارے گناہوں کا کفارہ دیتا ہے. اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا کفارہ دیتا ہے. ایک شخص کے لیے نہیں, صرف پادری عاشق کے لیے نہیں, پاسٹر جوید کے لیے نہیں, پاسٹر خادم کے لیے نہیں, مبشر انجیل وارث کے لیے نہیں, بلکہ پوری دنیا کے لیے. اور اس وقت جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں آپ سب کے لیے بھی یسوع مسیح نے آپ کے گناہوں کا کفارہ صلیب پر دیا ہے. یونانی لفظ جو ہے جس کو گریک کہا جاتا ہے, یونانی لفظ گریک زبان میں اس کو بیپٹزو کہتے ہیں, اور انگریزی میں اس کو بپتسمہ کہتے ہیں, اور اردو میں بپتسمہ یا استباق کہا جاتا ہے. آمین. اور اس کے لغوی معنی جو ہے, اس کے لغوی معنی ہے غوطہ دینا, ڈبونا, دفن کرنا یا ڈھانپنا. جب ہم پانی میں بپتسمہ لیتے ہیں, جب پانی میں ڈپ کیے جاتے ہیں تو ہم اپنے گناہوں کو دفن کر دیتے ہیں. ہم اپنے گناہوں سے جو ہے وہ دھل جاتے ہیں, اور جب گناہوں سے دھل جاتے ہیں تو پھر ہماری نئی زندگی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اور نئی زندگی ہماری کیسی ہونی چاہیے؟ کیسی ہونی چاہیے؟ ہمارے لیے سوال ہے, ہماری نئی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ بہت اچھی, پولائٹ, پیار کرنے والی, جس طرح یسوع نے لوگوں سے پیار کیا, جس طرح یسوع نے اپنی محبت کا پیغام لوگوں کو دیا کہ اگر تم دنیا سے محبت رکھو گے تو دنیا بھی تم سے محبت رکھے گی, اور اگر تم دنیا سے عداوت رکھو گے تو دنیا بھی تمہارے ساتھ عداوت رکھے گی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں محبت رکھنے کی ضرورت ہے. سم ٹائم بہت ایسا بات ہوتی ہے, ہمارے گھروں میں ہی کچھ نہ کچھ ایسا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, ہم ایک دوسرے کو بلا نہیں رہے ہوتے, ہم ایک دوسرے کو بلانا پسند نہیں کرتے. اگر ہم گھر میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بولتے تو ہم باہر ہمارے حالات کیسے ہوں گے؟ باہر کی محبت ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. کیا ہم دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں, اور گھر میں جب آئیں گے تو گھر میں ہم لڑائی جھگڑا ہمارا ہوگا؟ ایسا نہیں. مسیح یسوع نے سب سے یکساں محبت رکھی, اور مسیح یسوع اگر باہر لوگوں سے محبت کرتا تھا وہ اپنے لوگوں سے بھی محبت رکھتا تھا. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. میرے عزیزو, کلام مقدس میں کیا ضرورت بات لکھی ہے؟ تیرا کلام میرے راہ کے لیے روشنی اور میرے قدموں کے لیے. اور اگر کلام ہماری راہ کے لیے روشنی نہ بنے تو پھر اس کا مطلب ہم ٹھوکر کھائیں گے. وہ ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے, قدموں کے لیے چراغ ہے. اور اسی کلام کو تو ہم نے سیکھنا ہے, اسی کلام کو تو ہم نے زندگی میں لینا ہے. اور جب یہ کلام ہماری زندگی میں ہوگا تو پھر ہم برکت پائیں گے. یونان کے لوگ پتہ کیا کرتے تھے؟ بیپٹزو میں نے بتایا ہے, یونان کے لوگ لوہا لیتے تھے اور اس کو خوب گرم کرتے تھے, اس کو کوٹتے تھے, اور جس طرح کا اوزار چاہتے تھے یا جو چیز چاہتے تھے وہ اس کو بناتے تھے, اور گرم گرم لوہے کو پانی میں ڈالتے تھے, اور اس کو بیپٹزو کہا جاتا تھا. اس کو بیپٹزو کہتے تھے.
गरम गरम लोहे को जब कूट के उसकी शक्ल दे दी जाती थी और उसको पानी में डालते थे, वो लोहे को बैप्टिज्म करते थे। आमीन, बात की समझ आ रही है? यानी कि वो लोहे को बैप्टिज्म करते थे और ये लफ्ज वहां से निकला और उसके बाद ये बात आगे चलती गई और फिर हम इंसान को जो है वो बपतिस्मा देते हैं, बैप्टिज्म करते हैं। आमीन। तो जैसे वो लोग करते थे, बपतिस्मा देते थे, लोहे को बैप्टिज्म करते थे, इसी तरह ही आगे वो हम जिस तरह यूहन्ना इस्तबागी जो है वो बपतिस्मा देता था और लोगों को बैप्टाइज करता था। आइए एक और बात देखते हैं। जैसे लोहा और औजार बपतिस्मा के बाद आम नहीं रहता, खास हो जाता है। जब लोहा जो है उसको जब गर्म किया जाता था, उसका जब औजार बन जाता था, तो फिर वो लोहा आम नहीं रहता था बल्कि वो खास हो जाता था। इसी तरह हम देखते हैं वैसे ही आदमी मसीह की दुल्हन बनने के बाद आम से जब इंसान बपतिस्मा ले लेता है तो वो किसकी दुल्हन बन जाता है? खुदा की, मसीह की। और वो फिर आम रहता है या खास? फिर वो खास बन जाता है। तो क्या जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है वो अब आम है या खास है? तो इसका मतलब है अपनी खासियत को पहचाने। जो लोग बपतिस्मा ले लेते हैं वो खास हैं और हम इस बात को शायद नहीं पहचानते। क्या मसीह तौबा करने के बाद आदमी आम रहता है या खास रहता है? खास होता है। और क्या नूह और उसकी कश्ती आम थी या खास थी? नूह की जो कश्ती थी वो आम थी या खास थी? खास थी। क्या हैकल के जो बर्तन है वो आम होते हैं या खास होते हैं? खास होते हैं। क्या जो ईमान लाएगा वो कलाम क्या जो लिया जाएगा वो आम होगा या खास होगा? क्या दुल्हन आम होती है या खास होती है? क्या जो तख्तों पर बैठेगा वो आम होगा या खास होगा? जो बपतिस्मा लेगा वो तख्त पर बैठेगा, वो आम होगा या खास होगा? एक बात बताना चाहता हूं आपको। जिस तरह नूह की कश्ती जब बन रही थी तो लोग क्या कर रहे थे? लोग नूह को मजाक कर रहे थे, पानी नहीं है, इतनी बड़ी कश्ती बना दी है, इतनी बड़ी कश्ती बना दी है तो पानी तो है कोई नहीं। लोग उसको मजाक करते थे। लेकिन एक बात बताता चलूं कि एक खूबसूरत बात जो है वो ये है कि नूह की बीवी ने और नूह के बच्चों ने नूह की बात को माना। आमीन। अगर पादरी साहब या एवेंजलिज्म है या एल्डर है या डीकन है या वो कोई चर्च का कोई ओहदेदार है, तो वो अगर चर्च जाता है तो अगर उसकी बीवी और उसके बच्चे जाते हैं तो उसका मतलब है वो अपने बाप की बात को मान रहे हैं। जिस तरह नूह की बीवी ने, नूह के बच्चों ने उसकी बात को माना। मेरे चीजों यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि उसके वहां पर और भी रिश्तेदार थे, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उनको भी बताया गया होगा कि भाई बारिश आने वाली है, पानी आने वाला है, जो है ग्लोबल चेंज होने वाला है, अब इस वक्त हालात चेंज हो जाएंगे, आप लोग तौबा करें, हमारे साथ कश्ती बनाएं और बाद में कश्ती में बैठ जाना। तो रिश्तेदार भी मजाक करते होंगे, जी है ना, बड़ा तो पादरी, एडा तू नबी, जी कहते होने ना।
کتے بدل سے کتے نظر نہیں آتا پیا، پانی کتے ہونا نہیں، ایڈی بڑی کشتی بناتی ہے ایڈا ترمے سی. اسی کہنے چرچ بڑا کرنا، لوگ کہتے ہونے کہ مذاق کرتے ہیں، سانو بھی لوگ انجی کہتے ہونے ایڈا بڑا چرچ بنانا ہے، ایڈا پروجیکٹ ہے، کتوں پیسے تو پادری کو کتوں پیسے آ گئے، انجی ہے نا. کام ایڈا بڑا شروع کر لیا. نوح نے بھی وہی کام شروع کیا تھا، پانی نہیں تھا، کشتی بن رہی ہے. آمین. رشتہ داروں نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا، لیکن فیملی کے لوگ تھے جس کے ساتھ فیملی ہوتی ہے. آج بھی کہتے ہیں لوگ کہ جڑے پادری نالوں دی بیوی انہیں بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پادری کامیاب ہو جاتا ہے. آمین. جس کی بیوی یا اس کے بچے اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، دعا میں نہیں ٹھہرتے، دعا نہیں کرتے، وہ پادری فلاپ ہو جاتا ہے، وہ پادری آگے نہیں بڑھتا، وہ پادری کسی کو کلام نہیں سنا سکتا، کیونکہ جب وہ باہر سے آئے گا تو اسے بہت ساری باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے گھر والے نہیں مان رہے، اس کی بیوی نہیں مان رہی، اس کی بیوی سے قبول ہی نہیں کر رہی کہ یہ پادری ہے، تو باہر کے لوگ کیسے قبول کریں گے. آمین. نوح کے بھی لوگ ایسے ہی تھے، رشتہ دار ایسے ہی تھے. نوح کے رشتہ دار اسے مان نہیں رہے تھے، لیکن میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں، میں ان کی تعریف کرتا ہوں اس کے خاندان کی، کہ جو اس کا خاندان اس کے ساتھ کھڑا تھا، کشتی بنا رہا ہے. باپ کی بات بچے مان رہے تھے، اور جب باپ کی بات مان رہے تھے تو دیکھیں کشتی بن گئی، اور جانے کتنی بچی؟ وہی بچی جنہوں نے کشتی بنائی تھی، وہی جانے بچی تھی جو کشتی میں آ گئی تھی. اسی طرح ہی جس طرح پانی نہیں تھا اور پانی نے ہی کشتی اوپر لے گیا، اور وہ پانی کشتی کو اوپر اوپر لیتا گیا. جب پانی آیا، بارش آئی، تو کشتی نیچے رہی، کشتی اوپر چلتی گئی. آمین. اور لوگ بچ گئے جتنے اس کے اندر تھے. آج اس وقت بھی پانی نے بچایا لوگوں کو، اور آج بھی پانی ہی لوگوں کو بچائے گا. آمین. مکاشفہ کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس بھید کی سمجھ آ رہی ہے کہ جو لوگ پانی سے پانی کے اندر کشتی میں تھے، جو وہ بچ کے کشتی اوپر اوپر جاتی گئی اور لوگ بچتے گئے، اور جو کشتی میں نہیں تھے وہ مر گئے. اور آج بھی جو پانی کے اندر آئیں گے، جو اپنی زندگی کو دفن کریں گے، جو بپتسمہ لیں گے، جو نئے سرے سے پیدا ہوں گے، وہ بچ جائیں گے. اور جو بپتسمہ نہیں لیں گے، جو اپنی زندگی کو نیا نہیں کریں گے، نئے سرے سے پیدا نہیں ہوں گے، ان کی زندگیاں کیسی ہوں گی؟ ان کی زندگیاں نوح کے رشتہ داروں کے جیسی ہوں گی. پادری آج بھی کہتے ہیں توبہ کرو، بپتسمہ لو، لیکن لوگ اس بات پہ جو ہے وہ توجہ نہیں کر رہے. جب ہم خدا کے لوگوں کی بات سنیں گے، خدا کے لوگوں کی بات پر غور کرنا شروع ہو جائے گا نا، تو ہم بچ جائیں گے. آمین. دفن ہوا اور زندہ ہوا، یہ ہمارے لیے بابرکت بات ہے. آمین. بھائی صاحب ایک حوالہ نکالیے گا، پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 23ویں آیت. پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 21ویں آیت. جی. ہمیں خدا کے سامنے کیسا آنا چاہیے، کیسے آنا چاہیے؟ ابھی حوالے میں دیکھتے ہیں. پڑھے گا پیسہ اس کا 3 باب 21 آیت. 3:21. ہاللیلویا. پطرس کا پہلا خط اس کا 3 باب اور اس کی 21ویں آیت اس میں لکھا ہے، اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے،
اسے جسم کی نجاست کا دور کرنا نہیں مراد، اسے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں، بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ آمین آمین۔ خالص نیت، خدا کیسی نیت چاہتا ہے؟ خالص نیت سے خدا کی مراد ہے۔ جو لوگ پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں وہ خالص نیت کے ساتھ خدا کے پاس آئے۔ آمین۔ متی کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی اگر ہم 37ویں آیت پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت بھی ہوگا۔ جیسا نوح کے وقت ہوا ویسا ہی مسیح کے وقت میں بھی ہوگا۔ نوح کا خاندان بچ گیا اور خدا کے طالب بھی جو جتنے بھی کشتی میں آ جائیں گے وہ بچ جائیں گے۔ آمین۔ جو خدا کے طالب ہوں گے نا، جو بپتسمہ لے لیں گے وہ بچ جائیں گے، آسمان کی بادشاہی وہ دیکھیں گے۔ جو بپتسمہ نہیں لیں گے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ خالص نیت سے خدا کے حضور آئیں۔ میرے عزیزو، مرکز کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 15ویں 16ویں آیت ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں، ہماری آیت کی جو باہر آیت لکھی ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہمیں مسیح پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، کلام کو قبول کرنے کی بات ہے۔ جب ہم کلام کو قبول کرتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں۔ خالص نیت کے ساتھ خدا کے حضور آتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں۔ حقیقی توبہ کرنے کے بعد جب خدا کے پاس آئیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے۔ بہت مرتبہ ہوتا ہے اسی بپتسمہ ایویں لے لینے ویکھا ویکھی، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں بپتسمہ وہ لے رہے ہیں میں بھی لے رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان تیار ہونا پراپر اپنے آپ کو کہے کہ میں نے اب بپتسمہ لینا ہے، اس وقت بپتسمہ لے لینا چاہیے۔ جب انسان کو سمجھ آ جائے اس وقت بپتسمہ لے لینا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور جتنی ہم دیر کریں گے اتنا ہی ہم زیادہ خدا سے ہٹتے جائیں گے، پیچھے ہوتے جائیں گے۔ ہمیں جیسے ہی ہم توبہ کریں اور خدا کے حضور آ جائیں، ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ مسیح یسوع نے صلیب پر معاف کر دیے ہیں، اس وقت ہمیں توبہ کر کے خدا کے حضور خدا سے معافی مانگنی چاہیے اور پانی کا بپتسمہ لے لینا چاہیے۔ میں ایک بات جو خاص بات ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم کافی ہو جانا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ کافی ٹاپک لینتی ہے، تو اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ چھڑکاؤ والا بپتسمہ لینا چاہیے یا ڈپ والا لینا چاہیے؟ چھڑکاؤ والے بپتسمے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی گریک کا لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں ریٹنو۔ کیا کہتے ہیں؟ ریٹنو گریک لفظ ہے اور یہ چھڑکاؤ کا بپتسمہ ہے۔ لیکن ہم نے چھڑکاؤ والا بپتسمہ نہیں لینا، بلکہ ہم نے بیپٹیزو ہونا ہے۔ ہم نے کون سا ہونا ہے؟ بیپٹیزو، تاکہ ہم پورے کے پورے ڈپ ہوں اور خدا سے پوری کی پوری برکت جو ہے وہ لے سکیں۔ پانی چھڑکاؤ والا جو پانی ہے وہ ہمارے گناہوں کو نہیں دھوتا، بلکہ جب ہم ڈپ ہوتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں۔ اور بپتسمہ جو ہے یہ کتنے قسم کا ہے؟ بہت سارے قسموں کا لوگ بپتسمہ آج کل دے رہے ہیں، لیکن جو بائبل مقدس کے مطابق ہے، افسیوں 4 باب اس کی 4 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے ایک ہی بپتسمہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک ہی بپتسمہ ہے۔ لوگ طرح طرح کے بپتسمے دیتے ہیں اور لیکن بپتسمہ ایک ہی ہے اور وہ ہے پانی میں ڈپ ہونے کا۔ آمین۔ تو جو پانی میں ڈپ ہوتے ہیں وہی بپتسمہ، ان کا ہی بپتسمہ جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ پھر عزیزو ٹائم کافی ہو چکا ہے، اس کو پھر کنٹینیو کریں گے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا تسلسل جو ہے وہ ٹوٹے نہ،
اس کو پھر کنٹینیو کریں گے کسی وقت. خدا جو ہے وہ بہت پیار کرتا ہے اور جو لوگ بپتسمہ لے لیتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں. اور جب آپ سمجھیں کہ میں نے بپتسمہ مجھے لینے کی ضرورت ہے، انکار نہ کریں، اپنے آپ کو پیچھے نہ ہٹائیں، بلکہ فوراً اس بادشاہ کی طرح جس کے پاس فلپس گیا اور اس کو جا کر کہا گیا کیا تو اس بات کو سمجھتا ہے جو تو پڑھ رہا ہے. یہ سایہ کا صحیفہ وہ پڑھ رہا تھا لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس نے جب اس کو سمجھایا، کلام کے بارے میں سب کچھ بتایا گیا، تو اس نے کہا کہ پانی بھی ہے اور بندہ بھی بپتسمہ دینے والا ہے، تو اب مجھے کون سی بات ہے جو روک رہی ہے، اب مجھے تو بپتسمہ دے دے. تو اس وقت اسے بپتسمہ دے دیا گیا کیونکہ اسے سمجھ آ گئی. اور پولس جو پہلے ساؤل تھا، ساؤل کو بھی یسوع دکھائی دیا اور اسے بھی جب سمجھ آئی تو اسے کہا کہ تجھے بتایا جائے گا کہ تجھے کیا کرنا ہے. پہلے دمشق کی طرف جا اور وہاں پر جا، تیرا انتظار کوئی کر رہا ہے. اور جب وہ وہاں پہ گیا، حنانیہ کو بتایا گیا کہ تو نے جا کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرنی ہے. اور جب دعا کی گئی تو پھر اس کے بعد فوراً اس کو بپتسمہ دیا گیا. اور جب پولس اور سیلاس جب جیل خانہ میں تھے، دعا کر رہے تھے، تو اس وقت بھی جو جیل کا دروگا تھا، جب اس نے دیکھا کہ جیل کی نیویں ہل گئی، تالے کھل گئے اور سارا کچھ، اپنے آپ کو قتل کرنے لگا. لیکن اور اس نے کہا کہ اے جیل کے دروگا، اپنے تئیں کچھ نقصان نہ پہنچا، ہم سب یہاں پہ موجود ہیں. اور وہ جب آیا تو اس نے کہا کہ اے صاحبو میں کیا کروں کہ زندگی پاؤں. اس نے کہا تو توبہ کر، یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ بچ جائے گا. اور اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں بپتسمہ لے لوں، بلکہ اس نے کہا کہ میرے گھر چلو اور مجھے اور میری پوری فیملی کو بپتسمہ دو. آمین. تو پوری فیملی کو بپتسمہ دیا گیا. آج ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں. آج اگر ماں ہے، باپ ہے یا کوئی سمجھدار لوگ ہیں، وہ بپتسمہ لے لیتے ہیں لیکن اپنے دوسرے بچوں کی فکر نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے اگر یہ جیل کا دروگا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے بپتسمہ لے لیا ہے، میں نے اپنی زندگی تبدیل کر لی ہے، تو مجھے اپنے گھر والوں کو بچانے کی بھی ضرورت ہے، مجھے بھی اس کشتی میں ان کو لے کر جانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ بھی بچ جائے. آمین. تو یسوع کی کشتی میں سوار ہو جائیں، ہم سب بچ جائیں گے. ہلیلویا، ہلیلویا. یسوع کی کشتی میں سوار رہیں گے تو بچ جائیں گے. یسوع اگر پیچھے والی سائڈ پہ سویا بھی ہوگا نا تو ہمیں ڈوبنے نہیں دے گا. آمین. طوفان جتنے مرضی چڑھ آئے، جو کچھ مرضی ہو جائے، یسوع نے اٹھنا ہے، ایک ہی بار ڈانٹنا ہے سب کو اور سب کچھ سموتھ ہو جانا ہے. آمین. جس کشتی میں یسوع سوار ہوگا اس کشتی میں اگر سراب بھی ہوں گے تو وہ بند ہو جائیں گے. آمین. اس کشتی کے اندر جتنے اس کے چاروں طرف جتنے مرضی طوفان چلے، کشتی ڈوبے گی نہیں کیونکہ یسوع اس میں سوار ہے. اور اپنی کشتی میں یسوع کو سوار کریں، اپنی کشتی میں یسوع کو بلائیں، اپنی کشتی میں کہیں اے یسوع میرے ساتھ تو میری کشتی میں آ جا. کتنے لوگ ہیں جو یسوع کو کشتی میں بٹھانا چاہتے ہیں؟ یسوع کی کشتی تیار ہے، اب یہ کشتی بڑی ہونے والی ہے. آمین. یہ بھی یسوع کی کشتی ہے، یہ ہیکل یسوع کی کشتی ہے اور یہ اب بڑی ہونے والی ہے. آمین. ہم نے 10 ماہ خدا سے مانگے ہیں اور خدا کو کہا کہ 10 مہینے میں یہ چرچ بلڈنگ ہم بڑی دیکھنا چاہتے ہیں. اور میرا ایمان ہے کہ آئندہ ان دنوں میں ہی ہم چرچ کے پروجیکٹ کو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. آمین. انہی دنوں میں چرچ کی سالگرہ سے پہلے ہمارا ایمان ہے کہ ہم چرچ بلڈنگ کو جو ہے سٹارٹ کر دیں گے. آمین. تو آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ضرور اس کشتی کو بڑا کریں گے اور سب ایک کشتی میں سوار ہوں گے تاکہ ہم سب کے سب کنارے پر لگیں اور یسوع کے حقیقی شکل میں.